सुनने वाले तमाम बहन भाइयों को सलाम। आज क्रिश्चियन टॉक्स में विक्रम भाई हमारे साथ मौजूद है जो खुदा उनका कलाम हमारे साथ शेयर करेंगे। विक्रम भाई कैसे हैं आप? मैं खुदा के फजल से ठीक हूँ सिस्टर। खुदा उनका शुक्र है। तो विक्रम भाई आज हम सीखेंगे आजमाइश के बारे में कि आजमाइश क्या है और हम क्यों आजमाए जाते हैं, हम पे आजमाइश क्यों आती है। ये बहुत अहम बातें हैं जो बाइबल मुकद्दस से हमें सीखना जरूरी है। और हम क्यों आजमाए जाते हैं, आजमाइश क्या है। तो इसके लिए हम यकूब आम खत में से देखेंगे कि हम क्यों आजमाए जाते हैं, आजमाइश की वजह क्या है और क्यों हमारी जिंदगी में आसानियाँ आती हैं, हम मुसीबतों का सामना करते हैं और जिसकी वजह से हम सोचते हैं कि हम आजमाइश ऐसा है कि हम क्यों सफरिंग करते हैं। क्या सफरिंग वो हमारी मजबूती के लिए है, क्या सफरिंग हमारे किसी गुनाह की बाइस है। तो आज इसके बारे में सीखेंगे हम क्यों आजमाए जाते हैं। तो इसलिए हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि आजमाइश हमें इसके बारे में हम क्यों आजमाए जाते हैं और क्या बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में यूं लिखा है कि हाँ, हर शख्स अपनी ही ख्वाहिशों में खींचकर और फंसकर आजमाया जाता है। फिर ख्वाहिश हामला होकर गुनाह को जनती है और गुनाह जब बढ़ चुका तो मौत पैदा करता है। आमीन। बाइबल मुकद्दस के इस हिस्से में हमने देखा कि हमारा जो गुनाह है, हमारी जो ख्वाहिशें हैं, वो ही गुनाह उसको हामला करती हैं और वो जब बढ़ चुका तो फिर वो हमारे लिए मौत का बायस बनता है। हमारी जो गुनाह है, हमारी जो ख्वाहिश है, वही हमारे लिए आजमाइश का सबब बनती है। तो ये सब कुछ जानने से पहले हमें आजमाइश को समझना पड़ेगा कि आजमाइश क्या है, आजमाइश वर्ड क्या है, इसके मीनिंग क्या है और किस तरह की आजमाइश में बाइबल में मिलती है। तो हम देखते हैं कि हमारे जद्दे अमजद को आजमाया गया और फिर मसीह यीशु को आजमाया गया। तो अभी पहले हमें देखना पड़ेगा कि आजमाइश क्या है। तो हम देखेंगे जो आजमाइश वर्ड टेम्पटेशन है। टेम्पटेशन का मतलब है द डिजायर टू डू समथिंग या द डिजायर टू अचीव समथिंग मोर देन योर एक्सपेक्टेशंस, समथिंग एक्स्ट्रा। यस, समथिंग एक्स्ट्रा। जब हम अपनी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश करते हैं, मैं ये नहीं कहता कि हमें अपनी जरूरत से ज्यादा ख्वाहिश नहीं करनी चाहिए, लेकिन हमारी ख्वाहिश जो हम करते हैं उसमें क्या सच्चाई है, क्या वो पॉजिटिव है, क्या जो हम ख्वाहिश करते हैं क्या उस ख्वाहिश में हम इतना तो बढ़ नहीं चाहते कि वो गुनाह को हम हमला होता है, जिससे जो लस्ट बन जाती है हमारी और एक जिससे हम गुनाह में बढ़ते चाहते हैं। इसके लिए मैं एक एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल मैं बिजनेस के एग्जांपल दूंगा। जब एक बिजनेसमैन के साथ उसके एक कंपटीटर होता है जो उसके बदले मुखालिफ बिजनेस करता है, उन दोनों का बिजनेस तो एक होता है, लेकिन उनके पास जो इन्वेस्ट करने की सरमायाकार है, एक के पास 10 लाख है और एक के पास 2 लाख है। और 2 लाख वाला ख्वाहिश करता है कि मैं अपने जो कॉम्पिटिटर है उससे आगे बढ़ूं और वो कोशिश करता है। उसके पास 2 वेज होते हैं, या तो वो अच्छे तरीके से मेहनत करके आगे बढ़ेगा या वो बुरे तरीके से बढ़ेगा। लेकिन उसमें जो ख्वाहिश डेवलप हुई है, जो उसमें आगे बढ़ने की अपने इनकम को या अपनी इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज करने का ग्रेस उसमें बड़ा है, वो 2 वेज में है। या तो बुरे तरीके से जाएगा, अगर वो बुरे तरीके से जाएगा तो वो उसकी वो जो हैबिट बन जाएगी और उसकी वो हैबिट बनने की वजह से वो क्या होगा कि वो आस्ता आस्ता ग्रेजुअली वो उसमें गुनाह का स्वभाव बन जाएगा। और जब वो गुनाह का स्वभाव बनेगा तो वो उसको पता भी नहीं चलेगा, और जब उसको पता नहीं चलेगा वो एक दिन उसकी मौत का स्वभाव बनेगा। यस, वो हलाकत की तरफ जाएगा और वो हलाक हो जाएगा। हमें ये आज सीखना है कि अगर हम आजमाए जाते हैं, अगर हमारी टेम्पटेशन होती है तो हमें उसमें से कैसे निकलना है। और इससे पहले हमें आजमाइश को समझना है कि किस तरह की आजमाइश है, क्या खुदा हमें किस तरह आजमाता है। तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि हम बदी से नहीं आजमाया जा सकता और ना किसी को खुदा आजमाता है। तो हमें ये जानना है कि हम आजमाइश में से कैसे निकल सकते हैं और आजमाइश है क्या। तो इससे पहले हम सबसे पहले देखेंगे आजमाइश को 2 तरीकों से हम आजमाए जाते हैं। पहला ये कि टेम्पटेशन कैसे आती है, हमारे गुनाह की वजह से। और हम आजमाए कैसे जाते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, खुदा से दूर होते हैं, खुदा की मोहब्बत से दूर होते हैं। ये जो खुदा का कलाम है, ये जो सच्चाई की बातें हैं, ये हमसे दूर होती हैं, ये हमारे दिल में नहीं होती। हम बातनी तौर पर जो दुनियावी ख्वाहिश में बढ़ते हैं, दुनियावी तौर पर चीजों को हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उसमें हम जो है वो हमारी जो रूहानी स्पिरिचुअल लाइफ खुदा के साथ नहीं होती। तो इसमें हम देखेंगे कि टेस्ट और टेम्पटेशन हमें 2 तरह के रास्ते मिलते हैं।
جس میں ٹیسٹ کیا جاتا ہے. بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے کہ بہت جگہ پر خدا نے اپنے مقدسین کو ٹیسٹ کیا, اور پھر ہمیں ملتا ہے کہ پھر ٹیمپٹیشن جو ہے, جو آزمائش ہے, وہ کس کی طرف سے ہے. تو سب سے پہلے جو ٹیسٹ کرنا یا ٹرائلز, یا ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیریمنٹ یا ایکسپیریمائز کرنا, جب تجربہ کرواتا ہے جو ہمیں خدا ہماری زندگی میں سے دیکھیں, اس میں سورس کیا ہے آزمانے کا, اور ٹیمپٹیشن میں سورس کیا ہے. اگر ہم ٹیمپٹیشن میں دیکھیں تو اس میں جو سورس ہے آزمانے کا وہ جو ہے فلیش, وہ شیطان ہمیں جسمانی طور پر آزماتا ہے. اور جبکہ اگر ہم ٹیسٹ یا ٹرائلز میں دیکھیں سورس کے آزمانے کا, تو وہ خدا ہے جو خدا ہمیں آزماتا ہے. لیکن یہاں پر دو چیزیں ہیں, خدا کا آزمانے کا پرپس اور ہے, جبکہ فلیش میں سیٹن یا ابلیس کا آزمانے کا پرپس اور ہے. خدا کے آزمانے کا مطلب ہماری تنشیدی ہے, اور سیٹن کے آزمانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مزید جو ہے گناہوں میں گرا دے اور ہماری ہلاکت کرے. جی ایسے ہے. اور جب مسیح خداوند ہمیں آزماتا ہے, اس کا مقصد ہے ٹو اسیس the faith in God, کہ ہمارے فیتھ کو اسیس کر رہے ہیں کہ ہمارا خدا پر ایمان کیسا ہے. جیسے کہ ہمارے جد امجد ابراہیم کو آزمایا گیا, جب خدا نے اسے آزمایا تو خدا اسیس کر رہا تھا کہ اس کا ایمان خدا پر کیسا ہے. کیا وہ خدا سے دور تو نہیں ہو گیا؟ یس, اس ایمان کی پختگی, کیا اس نے خدا کو چھوڑ تو نہیں دیا, اسے اولاد نرینہ ملی, کیا اس کی محبت خدا کے لیے کام تو نہیں ہوگی. تو دوسرا یہ پوائنٹ ہے کہ خدا جو ہے ٹو میئر دا spiritual integrity, خدا ہماری spiritual integrity کو میئر کرتا ہے. کیا ہم جو ہے ہماری جو سالمیت ہے, انٹیگریٹی, خلوص دل سے ہم خدا سے محبت کرتے ہیں کہ نہیں, کیا ہم خدا کے ساتھ دیانتدار ہیں کہ نہیں. بالکل ایسے کہ ہم ایمان میں کس حد تک مضبوط ہیں. جی, خدا جاننا چاہتا تھا کہ خدا ابراہیم کی جو spiritual integrity ہے وہ کیسی ہے, کیا وہ خدا سے دور تو نہیں ہوگا, کیا ابھی وہ ایمانداروں کا باپ ہے. خدا اس کی ایمانداری کو پرکھنا چاہتا تھا, اور خدا نے اسے اپنا جلال ظاہر کیا, اور خدا نے اسے پردہ مہیا کیا, تاکہ خدا اس کو, جب خدا نے اسے ٹیسٹ کیا تو خدا نے یہ جانا کہ وہ ایماندار اور ایمانداروں کا باپ ہے, اور وہ ایمان میں قائم رہا. تو یہ خدا کا طریقہ ہے ہمیں آزمانے کا. اور جبکہ شیطان, اگر ہم دیکھیں ٹیمپٹیشن, اس میں سورس جو ہے فلیش ہمارا, ہم خواہش کرتے ہیں, ابلیس ہمیں آزماتا ہے. تو اس میں اگر پرپس دیکھیں تو اس میں پہلا پرپس یہ ہے کہ ٹو اسیس ٹو ول پاور, کہ پاور کو حاصل کرنا. ہم خواہش کرتے ہیں تاکہ ہم پاور حاصل کریں, دنیاوی زندگی میں ہم پاور حاصل کریں. تو اگر ہم پاور حاصل کریں گے تو ہماری زندگی ایسے ہے جیسے وہ بیج اگتا ہے, لیکن اس کی جڑ نہ ہونے کی وجہ سے, یا اسے زمین مٹی نہ ہونے کی وجہ سے وہ پتھریلی زمین پہ ہے, اور وہ دھوپ نکلتی ہے اور اسے جلا دیتی ہے. بالکل وکرم بھائی, آپ نے ٹھیک کہا, کیونکہ ابلیس ہماری ویکنس دیکھتا ہے, پھر ہمیں آزماتا ہے, پھر ہمیں ایسی چیزوں کا ہمارے اندر گلٹی فیلنگ پیدا کرتا ہے کہ ہم ان کو حاصل کرنے کی کسی حد تک بھی جائیں, اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہماری ابدی ہلاکت کا باعث بنتا ہے. اور انسان بطور انسان ہم کمزور ہیں, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان خواہشات میں مبتلا ہو جاتا ہے, لیکن ہمیں خدا کے زندہ کلام کے وسیلے سے اس پر غالب آنا سیکھنا چاہیے, تاکہ ہم ہر آزمائش میں سے گزرتے جائیں اور خداوند میں ایمان میں مضبوطی حاصل کرتے جائیں. تو وکرم بھائی, آج ہم دیکھیں گے کہ ہم آزمائش پر کس طرح غالب آ سکتے ہیں خدا کے کلام کے مطابق. تو یہ بہت اہم ہے کہ اگر ہم آزمائے جاتے ہیں, جیسے کہ ہم نے سیکھا کہ خدا جو ہے وہ ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے, پھر ہم نے سیکھا کہ جو ابلیس ہے وہ اس کا جو سورس ہے آزمانے کا وہ فلیش ہے, وہ ہمیں جسمانی طور پر آزماتا ہے, اور اس میں ہماری جو کوشش ہوتی ہے, ہم پاور حاصل کرنا چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. پھر اس میں ایک اور پوائنٹ تھا کہ ٹو اتھینٹیکیٹ مورل انٹیگریٹی, ہم مورل انٹیگریٹی حاصل کرنا چاہتے ہیں. اتھینٹیکیٹ مورل انٹیگریٹی کا مطلب ہے کہ اخلاقی جو دیانتداری حاصل کرنا چاہتے ہیں, لوگوں کے سامنے ہم اپنی جو ہے وہ عزت چاہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو جبکہ خدا چاہتا ہے کہ ہم اسپرچوئل انٹیگریٹی حاصل کریں, کہ ہم روحانی طور پر اسپرچوئل پریز ہو, اور ہم روحانی طور پر دیانتدار بنے, جیسے کہ ابراہیم کی ہم ایگزامپل دیکھی. اور اب سوال یہ ہے کہ اگر ہم اس پر غالب کیسے آ سکتے ہیں, تو غالب آنے کے لحاظ سے ہم بائبل مقدس میں مسیح یسوع سے بڑھ کر ہمیں کوئی ایگزامپل نہیں ملتی کہ مسیح یسوع کس طرح غالب آیا. بائبل مقدس خدا کے کلام جو ہے یہ خدا کی سچائی ہے جو ہمیں آزاد کرتی ہے. تو مسیح یسوع نے جو ویپن جو استعمال کیا اولڈ ٹیسٹامنٹ میں سے, جو حوالے استعمال کیے, جن کو یوز کیا, کیونکہ مسیح نے کہا شیطان سے کہ لکھا ہے کہ تو خداوند اپنے خدا کو سجدہ کر, لکھا ہے کہ تو صرف خداوند اپنے خدا کو آزمانا,
اور پھر لکھا ہے کہ جو ہے یہ ساری شان و شوکت جب مسیح کو اس نے دینا چاہا سجدے کے لیے تو یہ ساری باتیں جتنی ہیں مسیح نے خدا کے کلام کو استعمال کیا. اور اس کے لیے ہم ریفرنس دیکھیں گے لوکا کی انجیل میں سے. یہاں پہ لکھا ہے کہ پھر یسوع روح سے بھرا ہوا یردن سے لوٹا اور 40 دن تک روح کی ہدایت سے بیابان میں پھرتا رہا اور ابلیس اسے آزماتا رہا. ان دنوں میں اس نے کچھ نہ کھایا اور جب وہ دن پورے ہو گئے تو اسے بھوک لگی. یہاں پر ہم نے آج تک یہی سیکھا ہے کہ مسیح یسوع جب 40 دن اس نے روزے رکھ لیے تو آخر پر اسے آزمایا گیا. روٹی سے آزمایا گیا, پتھر کو کہا کہ روٹی بنا دے, پھر آزمایا گیا شان و شوکت سے, اور پھر کہا گیا کہ تو اپنے دائیں گرا دے تاکہ تیرے فرشتے تجھے اٹھا لیں. لیکن ہمیں یہاں پہ ملتا ہے کہ ابلیس اسے آزماتا رہا. 40 دن مسیح کو وہ آزماتا رہا گاہے بگاہے, لیکن یہ ریٹن نہیں. لیکن ہمیں یہ ملتا ہے کہ مسیح کو آزماتا رہا اور مسیح کی آزمائش ہوتی رہی. عبرانیوں 2 چیپٹر 18 ورس میں دیکھیں, 18 ورس میں لکھا ہے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. تو مسیح یسوع جو ہمارا نجات دہندہ ہے, اگر وہ اپنی آزمائش میں جب اس نے دکھ اٹھایا تو وہ خدا میں قائم رہا, تو وہ ہماری آزمائش میں بھی ہمارے ساتھ کھڑا رہتا ہے. وہ کبھی ہمیں چھوڑ دیں, اس کا وعدہ تو اب تک ہمارے ساتھ ہے. اور ایسے کہ عبرانیوں 3 چیپٹر اور اس کی ورس 14 میں ہم دیکھیں تو لکھا ہے, بس جب ہمارا ایک ایسا سردار قائم ہے جو آسمانوں سے گزر گیا, یعنی خداوند کا بیٹا یسوع مسیح, تو اب ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں, کیونکہ ہمارا ایسا سردار قائم نہیں جو ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد نہ ہو سکے. بیکاز ہمارا سردار کہیں ایسا سردار کہیں نہیں جو ویکنس میں ہمارے ساتھ نہ, بلکہ وہ ہماری ہر حالت میں ہمارے ساتھ ہے, ہماری مضبوطی میں, کمزوری میں, ہر کنڈیشن میں ہمارا مددگار ہے. تو ہم اپنی ٹیمپٹیشن پہ, آزمائش پہ خدا یسوع مسیح کا اقرار کر کے, اس پہ ایمان رکھ کے, اور اس ایمان میں مضبوطی سے اس کو تھامے رکھ کے, اور جو ہمارے روحانی ویپنس ان کو مضبوط کر کے دعا کر کے خدا سے طاقت اور ہمت مانگ کر اس پر غالب آ سکتے ہیں. اور اس طرح ہم غالب آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں, ہم ایمان میں مضبوط ہوتے جاتے ہیں. جی آپ نے بہت اچھا کہا کہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بائبل مقدس کو استعمال کرنا چاہیے. بالکل ایسے کہ خدا کے کلام پر مدینہ دھیان رہنا چاہیے, جی ایسے جو ہمیں تقویت دیتا ہے تاکہ ہم زمینی زندگی میں اپنی لڑائی کو پورا کر سکیں, اس جنگ کو لڑ سکیں, اس آزمائش میں سے گزر سکیں, مضبوط بن سکیں. جس طرح مسیح یسوع نے کلام کو استعمال کیا اور شیطان پہ غالب آیا, ہمیں مسیح پر ایمان رکھ کر کلام کو استعمال کرنا ہے, مسیح کی باتوں کو استعمال کرنا ہے تاکہ ہم آزمائش پر غالب آئیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں دیکھنا ہے کیا ہمیں جب خدا آزماتا ہے تو خدا ہمیں ٹیسٹ کرتا ہے. جیسے اس نے ایوب کو کیا تو خدا نے ایوب کو پہلے اس کا سب کچھ جاتا رہا اور بعد میں خدا نے اسے سرفراز کیا, وہ خدا کی محبت میں قائم رہا. تو جو شیطان ہمیں آزماتا ہے وہ ہماری جسم کی خواہشوں کی وجہ سے ہم آزمائے جاتے ہیں جب ہم کمزور ہوتے ہیں, اور وہ ہمیں آزماتا ہے. تو ہمیں خدا کے کلام میں قائم رہنا ہے. بالکل بالکل بھائی صحیح کہا. ہمیں سب سے پہلے فرسٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ which kind of temptation we have, کہ کس طرح کی آزمائش میں ہم اپنے گناہوں کے باعث آزمائش میں ہیں یا ہم پھر روحانی ٹیسٹڈ ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہم ٹیسٹ ہو رہے ہیں خدا سے. اگر تو ہم اپنے گناہوں کے باعث ہمیں اقرار کریں, اپنے گناہوں کی معافی مانگیں, کیونکہ مسیح اس ہماری شفقت کے لیے موجود ہے جو ہر وقت ہماری دعا کرتا ہے آہیں بھر بھر کے. اور اگر تو ہم اپنی ایمان کی مضبوطی کے لیے خدا سے آزمائے جا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے. ہمارا سردار کہیں ایسا ہے جو ہماری کمزوریوں میں بھی ہمارا ہمدرد ہے, اور اب سے لے کر اپنے وعدے کے مطابق اب تک ہمارے ساتھ ہے. بہت خوب. اور اس میں ہمیں ایک اور بات کہ ہمیں اسپرچل انٹیگریٹی پہ قائم رہنا ہے اور اس میں بڑھنا ہے, اور مورل انٹیگریٹی کے پیچھے نہیں بھاگنا, بلکہ ہمیں اخلاقی جو ہماری جو دیانتداری ہے اس کے بجائے ہمیں روحانی دیانتداری میں قائم رہنا ہے تاکہ خدا کے حضور بھی ہم مقبول ٹھہریں, اور تاکہ خدا جو طاقت رکھتا ہے ہمیں اس آزمائش سے نکالنے کی, ہم اس میں بڑھیں, اس کے نام کو جلائیں. بے شک. آمین. تھینک یو وکرم بھائی فار شیئرنگ ٹوڈے. ہم دعا کرتے ہیں اور ہمارا یہ بلیو ہے کہ آج کا کلام بہت سی زندگیوں بدلنے کا باعث بنے. آمین.